जय हिंद, नमस्कार, आदाब। मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूँ और आज मैं आपको सुना रहा हूँ सादत हसन मंटो का अफसाना नुत्फा। सादत हसन मंटो का मैं क्या तारुफ दूं। मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर लोग मंटो से वाकिफ़ हैं, मंटो को पहचानते हैं। मंटो की कहानियाँ आपने बहुत सारे लोगों से सुन रखी है, नुत्फा भी सुन रखी होगी किसी ना किसी से, लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं एक बार फिर आपको सुना रहा हूँ सादत हसन मंटो का अफसाना नुत्फा। नुत्फा उर्दू का लफ्ज़ है, हिंदी में इसे सही क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सादत हसन मंटो का जो समग्र छापा है दस्तावेज़ के नाम से, उसमें ये कहानी ज़रूर होगी और आपको इसका हिंदी उन्वान भी वहाँ मिल जाएगा, मेरी उम्मीद है। चलिए शुरू करता हूँ सादत हसन मंटो का अफसाना नुत्फा। मालूम नहीं गोपीनाथ की शख्सियत दर हकीकत ऐसी ही थी जैसी आपने अफसाने में पेश की है, या महज आपके दिमाग की पैदावार है, पर मैं इतना जानता हूँ कि ऐसे अजीब व गरीब आदमी मिलते हैं। मैंने जब आपका अफसाना पढ़ा तो मेरा दिमाग फौरन अपने ही एक दोस्त की तरफ मुंतकिल हो गया, सादिक की तरफ। आपके बाबू गोपीनाथ और उसमें बज़ाहिर कोई मुमासलत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि उन दोनों का ख़मीर एक ही मिट्टी से उठा है। आपके बाबू गोपीनाथ को दौलत विरासत में मिली है, मेरे सादिक को अपनी मेहनत और मशक्क़त और ज़हानत के सिले में। दोनों शाखश थे। आपका बाबू गोपीनाथ बज़ाहिर बुद्धू था, लेकिन दरअसल बहुत होशियार और बाखबर आदमी था। मेरा सादिक अंदर बाहर से बिल्कुल एक जैसा था। वो बुद्धू था न चालाक, दरमियाने दर्जे की अक्ल व फ़हम का आदमी था, अपने काम में आठों गांठ होशियार, हिसाब का पक्का, लेन देन के मामले में बड़ा बाउसूल। आपके बाबू गोपीनाथ को लुट जाने में मज़ा आता था, उसे दूसरों को लूटने में। बाबू साहब को पीरों फ़कीरों के तकियों और रंडियों के कोठों से रग़बत थी। सादिक को इनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर इन तमाम तफावतों के बावजूद मैं जब भी बाबू गोपीनाथ को सादिक का साथ खड़ा करता हूँ तो मुझे उनके खद्दो खाल एक जैसे नज़र आते हैं, जैसे वो जुड़वा हों। मैं तज्जिया नहीं करना चाहता, हो सकता है आप जब सादिक का हाल मुझसे सुने तो उसको इंसानों के किसी और ही सफ़ पे खड़ा कर दें, जिसमें बाबू गोपीनाथ की मूंछ का एक बाल भी ना हो। लेकिन मैं ये समझूंगा कि आपके तज्जिए में गलती हुई है और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसे उस सफ़ से निकाल कर इस सफ़ में शामिल कर दीजिए जिसमें आपका बाबू गोपीनाथ मौजूद है। मैं अफसाना निगार नहीं हूँ, मालूम नहीं बाबू गोपीनाथ के हालात आपने मनोआन बयान किए हैं या उनमें कुछ रद्द बदल किया है। बहरहाल जो कुछ भी है
بہت خوب ہے، اور جو کچھ اس افسانے میں ہے اگر اس کے مطابق بابو گوپی ناتھ نہیں چلا تو لعنت ہے اس پر، اور اگر وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ افسانے میں ہے تو اس پر خدا کی رحمت ہو۔ یقین مانیے ایسے لوگ پرستش کے قابل ہوتے ہیں، اور صادق کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں سے ہوتا ہے۔ اس سے میری ملاقات دلی میں ہوئی، جنگ کا زمانہ تھا، ٹھیکیداریاں بڑے زوروں پر تھیں، صادق کی 5 انگلیاں گھی میں تھیں اور سر محاورے کے مطابق کڑاہے میں۔ میل ملاپ اور اثر رسوخ کافی تھا، اور شاہ خرش تھا ہی، 10-20 پرتکلف دعوتیں کرتا اور ایک کانٹریکٹ اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ ایک بات ہے، بے شک اس نے بہت کمایا، دونوں ہاتھوں سے گورنمنٹ کا مال لوٹا، لیکن اس نے ان لوگوں کو برابر حصہ دیا جن کے ذریعے سے اس کو اس لوٹ کے مواقع بہم پہنچے۔ اسی دوران اس کا گزر ان وادیوں میں ہوا جن کا بابو گوپی ناتھ ایک بہت بڑا زائر تھا، لیکن وہ انہیں بھٹکا نہیں، دوسروں کے ساتھ محض رواداری کی خاطر جاتا رہا اور واپس آ کر اپنے جوتوں کی گرد جھاڑ کر بیٹھ جاتا۔ اس نے بوتل سے بھی تعارف حاصل کیا، مگر مناقے کی نوبت نہ آنے دی، 1-2 گھونٹ پی صرف دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے۔ ان کوٹھوں پر جہاں آپ کے بابو ناتھ کے قول کے مطابق دھوکہ ہی دھوکہ ہوتا ہے، صادق نے خود کو دھوکہ دینے کی کبھی کوشش نہ کی۔ 1-2 بار اسے اپنے ساتھیوں کی خوشی کے لیے رنڈیوں کا منہ چومنا پڑا تھا اور چند واہیات حرکتیں بھی کرنا پڑی تھی، مگر اس نے ان سے کوئی لطف حاصل نہیں کیا تھا۔ وہ رنڈی کے متعلق کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اگر ملٹری کے نوجوانوں کے لیے رنڈیاں فراہم کرنے کا ٹھیکہ اسے مل جاتا تو یقیناً ان کے متعلق بڑے غور و فکر سے سوچنا شروع کر دیتا۔ وہ کاروباری آدمی تھا۔ ایک دم حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ وہ صادق ہی نہ رہا۔ جنگ ختم ہوئی تو ٹھیکے بھی ختم ہو گئے، پھر مقدموں کا کچھ ایسا تاتا بندھا کہ صادق کچہریوں کے چکر میں پھنس گیا۔ جو دولت پیدا کی تھی سب مقدموں کی نظر ہو گئی۔ موٹر کے بجائے اب صادق ٹانگے پر ہوتا تھا یا سائیکل پر۔ پہلے نئے سے نیا سوٹ اس کے بدن پر ہوتا تھا، اب اسے کپڑوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ پہلے اس کے خوشامدی دوست اسے نواب صاحب کہہ کر پکارتے تھے، اب وہ صرف صادقہ وہی صادقہ رہ گیا تھا۔ مگر ان کی اس تبدیلی تخاطب کو صادق نے قطعاً محسوس نہیں کیا۔ اس کو اپنے مقدموں کی اتنی فکر تھی کہ وہ ایسی فروعات کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ کچہریوں کے اس چکر میں اس نے اپنی مرضی سے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تھوڑے ہی عرصے میں بڑے دھڑلے کا شرابی بن گیا۔ اسی دوران میں اس کی ملاقات سرحد کے خان سے ہوئی، جس کو وہاں کی حکومت نے صوبہ بدر کر رکھا تھا۔ یہ ملاقات رنڈی کے ایک کوٹھے پر ہوئی۔ زندگی میں صادق پہلی مرتبہ کسی انسان کے خلوص سے متاثر ہوا تھا۔ یہ خان اپنے علاقے کا بڑا رئیس تھا، بہت بڑا رئیس تھا، بالکل ان پڑھ مگر جاہل نہیں تھا۔ اس کا دل و دماغ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے پوری طرح روشن تھا۔ وہ ایک بہت بڑا انقلاب چاہتا تھا جو ظلم و ستم کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ سرمایہ کی لعنت سے دنیا آزاد ہو جائے۔ ان خیالات کی پاداش میں وہ اپنے وطن سے باہر نکال دیا گیا۔ میں آپ کی طرح افسانہ نگار نہیں ہوں، مجھ سے حاشیہ آرائی نہیں ہوتی۔
خان کا کیریکٹر بھی کم دلچسپ نہیں. کسی زمانے میں وہ بڑا پرجوش سرخ پوش تھا. اس تحریک سے وابستہ ہو کر اس نے کئی مرتبہ جیل دیکھی. اپنی جائیداد میں سے ہزاروں روپے خرچ کیے. جب بٹوارا ہوا تو مسلم لیگی بن گیا. قائد اعظم محمد علی جناح سے اسے والہانہ عشق ہو گیا. مسلم لیگ کی ایک تنظیم کے لیے اس نے قابل قدر خدمات سر انجام دیں. لیکن پھر کچھ ایسے حالات ہوئے کہ وہ جو تعلیم یافتہ تھے اس سے آگے بڑھ گئے اور بڑے بڑے منصبوں پر جا بیٹھے. خان جھنجھلا گیا. اس جھنجھلاہٹ میں اس نے اپنے غیظ و غضب کا بڑا خام مظاہرہ کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا. جس زمانے میں صادق کی ان سے ملاقات ہوئی آپ کی حالت بالکل بچوں کی سی تھی. ان بچوں کی سی جن کو معمولی سی شرارت پر سخت گیر ماسٹر نے بینچ پر کھڑا کر دیا ہو یا مرغا بنا کر کلاس کے ایک کونے میں کان پکڑنے کا حکم دیا ہو. صادق جب بھی مجھ سے ان کی بات کرتا تو کہتا بڑا بیبا آدمی ہے. کچھ میں بھی اس خان کے متعلق جانتا ہوں. یہ واقعہ ہے کہ صرف بیبا ہی ایک ایسا لفظ ہے جو اس کی شخصیت کو پورے طور پر اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. وطن سے دور تھا، سینکڑوں میل دور، مگر وطن کی یاد اسے کبھی نہیں ستاتی تھی. اپنے گاؤں میں ایک چھوڑ 2 بیویاں تھیں، مگر ان کے متعلق کبھی اس نے تردد کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے کہ اس کو اس طرف سے کامل یقین تھا کہ زمینداری سے جو کچھ وصول ہوتا ہے ان کے اخراجات کے لیے کافی سے زیادہ ہے. 700-800 روپیہ ماہوار اس کا مینیجر وہاں سے روانہ کر دیتا جو اس کی واکسال موٹر کے پیٹرول اور اس کے شراب پر اٹھ جاتا. گھر اس کا ہیرا منڈی کے ایک کوٹھے پر تھا. صبح بدر ہونے کے بعد اس نے کچھ دیر اس منڈی کے مختلف کوٹھوں پر جھک ماری. آخر کار ایک کوٹھا منتخب کر کے وہاں مستقل طور پر اپنے ڈیرے جما دیے. 1.5-2 مہینے کے بعد خان صاحب کو محسوس ہوا کہ آپ کو اس کوٹھے کی رنڈی سے عشق ہو گیا ہے. آپ نے صادق کو اس راز سے بڑے بیوے پن کے ساتھ آگاہ کیا. یہ صادق، وہ رنڈی جس کے کوٹے پر تم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی ہمارے دل کے اندر گھس گئی ہے. اس کو بدر کرنے کی کوئی ترکیب تمہارے دماغ کے اندر آتی ہو تو تم ہم کو بتا دو. صادق نے اس کو بہت سی ترکیبیں بتائیں جن پر خان صاحب نے عمل بھی کیا، مگر وہ اپنے دل کے اندر سے اس رنڈی کو شہر بدر نہ کر سکے. آخر کار انہوں نے ایک بار پھر اسی بیوے پن کے ساتھ صادق سے کہا، صادق، وہ رنڈی ہم پر سوار ہو گئی ہے، ہم اس کو اپنی بیوی بنا لے گا. صادق نے ان کو بہت سمجھایا بجھایا، مگر خان صاحب عشق کے ہاتھوں مجبور تھے. رنڈی کو وہ بھی پسند آ گئے تھے. چنانچہ ایک دن وہ میاں بیوی بن گئے. رنڈی کے گھر والوں کو یہ رشتہ بالکل پسند نہ آیا. بڑی گڑبڑ ہوئی. آخر سمجھوتا ہو گیا. رنڈی وہیں کوٹھے پر رہی اور خان صاحب اس کے شوہر کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے لگے. صادق نے مجھ سے کہا، خان عجیب و غریب آدمی ہے، اتنے اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اخباری اور سیاسی دنیا میں نام رکھتا ہے، لیکن اسے کبھی اتنا خیال نہیں آتا کہ وہ ایک بدنام محلے میں رہتا ہے. ایک رنڈی جس کے ہزاروں گاہک تھے اس کی بیوی ہے. مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ پٹھان ہو کر اس کی غیرت کہاں سو رہی ہے. سرحد میں 2 بیویاں پڑی ہیں، اولاد موجود ہے، مگر وہ کس اطمینان سے ہیرا منڈی کے کوٹھے میں
ایک چچوڑی ہوئی ہڈی چوستا رہتا ہے. اس سے اس بارے میں کچھ کہتا ہوں تو اس کے بے ریا چہرے پر بیبی سی مسکراہٹ پیدا ہوتی ہے اور مجھ سے کہتا ہے صادق وہ لوگ ادھر راضی خوشی ہے، ہمیں کوئی تردد نہیں، اور یہ رنڈی بہت اچھا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے. جو عورت ادھر ہوتا ہے محبت کرنا نہیں جانتا، ناز نخرا نہیں جانتا، اور مجھے یقین آ جاتا ہے، مجھے اس کی ہر بات کا یقین آ جاتا ہے. اور یہ واقعہ ہے کہ صادق جس کو پہلے کسی بات کا یقین نہیں آتا تھا اب اس خان کے کہنے پر چلتا ہے. جب وہ مقدموں سے فارغ ہوا تو اس کے کہنے پر اس نے ملٹری کی چھوڑی ہوئی بیرکیں ڈھانے اور ان کا ملبہ اٹھوانے کا ٹھیکہ لے لیا. اس کام سے اسے نفرت تھی، مگر خان صاحب کے مشورے کو کیسے ٹال سکتا تھا. چنانچہ 1 برس تک وہ کمہاروں اور ان کے گدھوں اور ملبے کے دھول غبار میں پھنسا رہا، لیکن اس میں اس نے کافی کمایا. خوشامدی دوست پھر اس کے گرد جمع ہونے لگے. میرا خیال تھا کہ وہ انہیں منہ نہیں لگائے گا، لیکن اس نے ان کو دھتکارنے کی بھی کوئی کوشش نہ کی. پہلے دسترخوان پر ان کی شمولیت ہوتی تھی، اب بوتل میں بھی وہ اس کے شریک ہونے لگے. خان نے اس کو بتایا تھا شراب بہت اچھی چیز ہے، خصوصاً اس آدمی کے لیے جو صوبہ بدر کر دیا گیا ہو. بوتل سے منہ لگاتے ہی ایک نیا صوبہ اس کے دل و دماغ میں آباد ہو جاتا ہے، جس میں وہ ایک کونے سے دوسرے کونے تک جہاں چاہے سٹول پر کھڑا ہو کر باغیانہ سے باغیانہ تقریر کر سکتا ہے، سرمائے کی تمام لعنتوں سے اس کو پاک کر سکتا ہے. اور پھر رنڈی کا کوٹھا، اس سے بہترین گھر تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بیوی گھریلو اور سگی قسم کی ہو تو آدمی اسے گالی نہیں دے سکتا. اگر رنڈی ہو تو گندی سے گندی گالی بھی اسے دی جا سکتی ہے، اس کی ماں کے سامنے، اس کی پھوپھی کے سامنے، اس کی چچی کے سامنے، اور اگر اس کا کوئی باپ موجود ہو تو اس کے بھی سامنے. پھر وہ اسے اپنے مخصوص خام اور بے انداز میں روزمرہ زندگی میں گالی کی اہمیت بیان کرنے لگتا، اسے بتاتا کہ گالی کہ یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آدمی اسے وقتاً فوقتاً اپنے اندر سے باہر نہ نکالے تو تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جو بالآخر دل و دماغ پر بہت برا اثر کرتا ہے. رنڈی کا کوٹھا اور گھریلو گھر. رنڈی کا کوٹھا اور گھریلو گھر زمین و آسمان کا فرق ہے. وہاں 100 بکھیڑے ہوتے ہیں، اتنا ساز و سامان اور اتنے رشتے ہوتے ہیں کہ آدمی ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو پوری زندگی اسی کوشش میں بسر ہو جائے. مگر یہاں رنڈی کے کوٹھے پر ایسی کوئی مشکل نہیں. اپنا ہول ڈال اور ٹرنک اٹھاؤ اور اچکن کاندھے پر ڈالو اور کسی ہوٹل میں جا کر بڑے اطمینان سے طلاق کا کاغذ لکھ کر روانہ کر دو. ایک بات اور بھی ہے، رنڈی کو سمجھنے میں اگر دقت محسوس ہو تو اس کو استعمال کرنے والے ایسے کئی آدمی موجود ہوں گے جن کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر گانا بجانا مفت، عیاشی کی عیاشی، شادی کی شادی. جی اکتایا تو چھوڑ کر چلتے بنے. کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی برا نہیں کہے گا، بلکہ وہ جو شریف ہیں مرحبا کہیں گے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آیا. رنڈی کو لعنتی کہیں گے جو چمٹ گئی تھی، اور خداوند کریم کا شکر بجا لائیں گے کہ اس نے اس سے نجات دلائی.
اور رنڈی کی زندگی میں بھی کوئی زلزلہ نہیں آتا، اس کے لگے بندھے گاہک موجود ہی ہوتے ہیں۔ تمہاری ٹھیکیداری ختم ہوتی ہے تو وہ اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ چلو ہمارا راستہ کھلا۔ صادق کو خان رنڈی سے شادی کے فوائد اکثر بتاتا رہتا تھا۔ بوتل سے بڑے خلوص کے ساتھ منہ لگا کر اب اس نے رنڈیوں کے کوٹھوں پر بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا، مگر اس نے ان میں وہ بات ابھی تک نہیں دیکھی تھی جس کے متعلق وہ اکثر اپنے پٹھان دوست سے سنا کرتا تھا۔ خان کو صادق کے دل کا حال اچھی طرح معلوم تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہیرا منڈی سے اگتا گیا ہے، کاروبار اچھا ہے، آمدن کی معقول صورت پیدا ہو گئی ہے، اس لیے وہ اب اپنا گھر بنانا چاہتا تھا جس میں اس کی 1 عدد بیوی ہو، 10 عدد بچے ہوں، لنگوٹ ہوں، پوتڑے ہوں، چولہا ہو، چمٹا ہو، توا ہو۔ وہ پھل خریدے تو سیدھا گھر پہنچے، شراب کی بوتلوں کی بجائے دودھ کی بوتلیں خریدے، میراثیوں اور بھڑووں کے بجائے شریف لوگوں سے ملے۔ شروع میں تو خان اپنے مخصوص انداز میں اسے ایسے واہیات اقدام سے روکنے کی نرم و نازک کوشش کرتا رہا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس نے اپنے محلے میں کسی سے کوئی مناسب و موزوں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے تو اس کو بہت کوفت ہوئی۔ صادق، تم یہ کیا حماقت کرنے والا ہے؟ یہ شادی وادی ہرگز مت کرنا۔ یہ دنیا ایسی ہے جہاں کسی وقت بھی تم کو صوبہ بدر یا شہر بدر کر دیا جا سکتا ہے۔ میں اتنے برس کانگریس میں رہا ہوں، سرخ پوش تحریک چلانے میں اتنا کام میں نے کیا ہے کہ تم کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں صرف یہ سیکھا ہے کہ زندگی میں تم جس کو بھی شریک بناؤ اٹیچی کے کیس کی طرح ہونا چاہیے، جس کو تم ہاتھ میں اٹھا کر چلتے بنو یا اسے وہیں چھوڑ دو۔ وہ زیادہ قیمتی نہیں ہونی چاہیے۔ قیمتی چیزوں کو چھوڑ دینے کا بڑا غم ہوا کرتا ہے۔ سو برادر، تم شادی نہ کرو، باز آؤ اس خیال سے۔ وہ رنڈی جس کے پاس تم جاتے ہو کیا بری ہے، اس سے عشق کرنا شروع کر دو۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، تھوڑی سی پریکٹس کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صادق تو الو، خدا کی قسم الو ہے، تم ہماری بات نہیں مانتا۔ جس کے پاس 2 بیویاں ہیں اپنے قبیلے کی، تم ہماری بات مانو، ہم تمہارا دوست ہے، پٹھان ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ دنیا جس میں ہم جیسے مخلص آدمی کو صوبہ بدر کرنے والے حاکم موجود ہیں، اس میں رنڈی کے کوٹھے ہی کو اپنا گھر بنانا چاہیے۔ ہم کو تو یہاں بہت آرام ہے، تم بھی ہیرا منڈی میں اپنا گھر بنا لو اور آرام کرو۔ صادق عجیب مخمصے میں گرفتار تھا۔ مجھ سے مل کر وہ گھنٹوں باتیں کرتا رہتا۔ وہ ہیرا منڈی کے سخت خلاف تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ اس کا قائل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اب وہ خان کی کہی ہوئی باتیں یوں سناتا تھا جیسے اس کے دل کو لگ چکی ہیں۔ چنانچہ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، میں نے ساری عمر ٹھیکیداری کی ہے اور ٹھیکیداری سے بڑھ کر بے ایمانی کا اور کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اس کا اول کھوٹ، اس کا آخر کھوٹ۔ یہ ایسا بازار ہے جس میں کوئی کھرا سکہ نہیں چل سکتا۔ سنا ہے ولایت میں ایسی مشینیں ہیں جن میں اگر کھوٹے سکے ڈالے جائیں تو باہر نکال دیتی ہیں، لیکن ٹھیکیداری ایک ایسی مشین ہے جس میں اگر کھرے سکے ڈالے جائیں تو قبول نہیں کرے گی۔
فوراً باہر نکال دے گی. مجھے ساری عمر یہی کاروبار کرنا ہے کیونکہ مجھے صرف یہی آتا ہے. تو کیوں نہ میں ہیرا منڈی ہی میں ہی اپنا گھر بناؤں. وہاں کھرے سکے چلتے ہیں لیکن ان کے عوض جو مال ملتا ہے اس میں صرف کھوٹی کھوٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں میری روحانی تسکین کے لیے وہاں کی فضا اچھی رہے گی. پھر ایک روز نے مجھے بتایا خان بہت خوش ہے. اس کی دونوں بیویاں وہاں سرحد میں اس کے گھر میں خوش ہیں. اس کی اولاد بھی خوش ہے. ان کی خیر خیریت اس کو اپنے مینیجر کے ذریعے معلوم ہوتی رہتی ہے. یہاں ہیرا منڈی میں اس کی رنڈی بھی خوش ہے. اس کی ماں بھی خوش ہے. اس کی پھوپھی بھی خوش ہے. اس کے میراثی بھی خوش ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ خان خوش ہے. کبھی کبھی ان حاکموں کے خلاف ایک بیان اخباروں میں شائع کرا دیتا ہے جنہوں نے اس کو صوبہ بدر کیا تھا اور اپنی رنڈی کو سنا دیتا ہے. وہ بھی خوش ہو جاتی ہے. اس رات گانے بجانے کی محفل گرم ہوتی ہے اور خان مسند پر گاؤ تکیے کا سہارا لے کر یوں بیٹھتا ہے جس طرح ایک تماش بین. استاد صاحب اب میراثیوں سے اس طرح باتیں کرتا ہے جیسے اس نے نئی تماش بینی شروع کی ہے. اس کی رنڈی مجرا کرتی ہے اور وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو 10 روپے کا نوٹ دیتا ہے. پھر 5 کا، پھر 2 کا، پھر 1 روپے والا. اس کے بعد وہ محفل برخاست کر دیتا ہے اور اس رنڈی کے ساتھ سو جاتا ہے اور اس منکوحہ عورت کے ساتھ ایسی رات بسر کرتا ہے جو گناہ آلود ہو. میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑے مزے کی چیز ہے. لیکن جب اس رنڈی سے شادی کا سوال پیدا ہوا، یعنی خان نے سب معاملہ تیار کر دیا اور صرف ایجاب و قبول کی رسم باقی رہ گئی، تو صادق پیچھے ہٹ گیا. خان آگ بگولا ہو گیا. میرے سامنے اس نے صادق کو بہت لعن طعن کی. تمہاری سمجھ میں پتھر پڑ گئے صادق، تم الو کے پٹھے ہو. شریف عورت سے شادی کر کے خدا کی قسم پچھتاؤ گے. یہ دنیا ایسی نہیں ہے. پروردگار کی قسم، جس میں شرافت سے شادی کی جائے، اس میں رنڈی اچھی رہتی ہے. تم شریف مت بنو. یاد رکھو اگر تم شریف بن گئے تو صوبہ بدر کر دیے جاؤ گے. تم ہیرا منڈی میں رہو. یہاں صرف یہی ایک صوبہ ہے جس میں سے تم صوبہ بدر نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی حاکم اپنا رشتہ قائم نہیں کرے گا. تم گدھے ہو. اپنا گھر یہیں بناؤ. اس سے بہتر جگہ تمہیں اور کوئی نہیں مل سکتی. صادق نے اپنے محلے میں ایک جگہ بات پکی کر لی تھی. جب خان نے اس کو سمجھایا بجھایا تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا، لیکن وہ اس رنڈی سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوا. اس نے مجھ سے کہا میں نے اب شادی کا خیال ہی چھوڑ دیا ہے. میں خان کا کہنا ضرور مان لیتا مگر میرا دل نہیں مانتا. میں اب عیش کروں گا. ایک رنڈی کے پاس نہیں، کئی رنڈیوں کے پاس جایا کروں گا. اور اس نے متعدد رنڈیوں کے یہاں جانا شروع کر دیا. اسے اب کئی ٹھیکے مل گئے تھے. اس کے پاس پھر دولت کی فراوانی تھی. ہیرا منڈی سے جب وہ موٹر میں گزرتا تو چاروں طرف کوٹھوں پر رنگین مسکراہٹیں تیتریوں کی طرح اڑنے لگتیں. اب وہ پھر نواب صاحب تھا، ہیرا منڈی کا نواب صاحب. پورے 3 برس تک وہ کھیل کھیلتا رہا. میرا خیال ہے غالباً خان کی اس کوشش کا رد عمل تھا جو اس نے صادق کو اپنے قالب میں ڈھالنے کے لیے کی تھی. وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے تجربات کا نچوڑ اس کے حلق میں ڈال کر اس کو اپنے جیسا بنا لے، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صادق ادھر کا رہا نہ ادھر کا. وہ پورا اوباش بن گیا. جس راستے سے اس کو نفرت تھی وہ اسی کا انتھک مسافر بن گیا. میں نے اس کو بارہا سمجھایا کہ دیکھو صادق، باز آ جاؤ.
اپنی جوانی، اپنی صحت اور اپنی دولت یوں برباد نہ کرو۔ لیکن وہ نہ مانا، میری باتیں سنتا اور مسکرا دیتا۔ میری دنیا کھوٹ کی دنیا ہے، اس میں صرف 1/100 حصہ سیمنٹ ہوتا ہے، باقی سب ریت، اور وہ بھی جس میں آدھی مٹی ہوتی ہے۔ میری ٹھیکیداری میں جو عمارت بنتی ہے اس کی عمر اگر کاغذ پر 50 سال ہے تو زمین پر 10 سال ہوتی ہے۔ میں اس لیے اپنے پختہ گھر کیسے تعمیر کر سکتا ہوں؟ رنڈیاں ٹھیک ہیں، میں نے سوسائٹی کے اس ملبے کا بھی ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہر روز ایک نہ ایک بوری ڈھو کر ٹھکانے لگا دیتا ہوں۔ وہ بوریاں ڈھو کر اپنی دانست میں ٹھکانے لگاتا رہا۔ میں نے اسے ملنا جلنا بند کر دیا۔ وہ بہت بدنام ہو چکا تھا، اس کو معلوم تھا کہ میں اس سے ناراض ہوں، لیکن اس نے مجھے منانے کی کوشش نہ کی۔ 1.5 برس کے بعد ایک دن اچانک وہ میرے پاس آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا، کچھ کہنے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں شادی کر رہا ہوں۔ کس سے؟ ایک رنڈی سے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ بکو نہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں مجبور ہو گیا ہوں۔ میں چڑ گیا۔ مجبوری کیسی؟ صادق نے سر جھکا کر کہا، اس کے نطفہ ٹھہر گیا ہے۔ اس کے نطفہ ٹھہر گیا ہے۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اس سے کیا کہوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ صادق نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور کہنا شروع کیا، میں مجبور ہو گیا ہوں، شادی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ صادق نے اس رنڈی سے شادی کر لی، مگر اسے کوٹھے کو اس نے اپنا گھر نہ بنایا۔ ان لوگوں نے یہ رنڈی جن کی روزی کا ٹھیکرا تھی بہت دنگا فساد کیا، مگر اس نے کوئی پرواہ نہ کی۔ ہزاروں روپے پانی کی طرح بہا دیے اور آخر کامیاب ہو گیا۔ اس رنڈی کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش کے 6 مہینے بعد صادق کے دل میں جانے کیا آئی کہ اس نے رنڈی کو طلاق دے دی اور اسے کہا، تمہارا اصل مقام یہ گھر نہیں، ہیرا منڈی ہے، جاؤ اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس کو شریف بنا کر میں تم لوگوں کے کاروبار کے ساتھ ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ میں خود کاروباری آدمی ہوں، یہ نکتے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ جاؤ خدا میرے اس نطفے کے بھاگ اچھے کرے۔ لیکن دیکھو، اسے نصیحت دیتی رہنا کہ کسی سے شادی کی غلطی کبھی نہ کرے۔ یہ غلط چیز ہے۔ معلوم نہیں جو کچھ میں نے بیان کیا صادق کے متعلق زیادہ ہے یا خان کے متعلق۔ بہرحال مجھے یہ دونوں اسی صف کے آدمی معلوم ہوتے ہیں جس میں آپ کا بابو گوپی ناتھ موجود ہے، اور اس دنیا میں جہاں صوبہ بدر اور شہر بدر کیا جا سکتا ہو، ایسے آدمی ضرور موجود ہونے چاہیے جن کو سوسائٹی اپنے اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کے منہ پر تماچے کے طور پر کبھی کبھی مار سکے۔ تو یہ تھا سعادت حسن منٹو کا افسانہ نطفہ۔ پھر کبھی ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔